Enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. A very warm welcome to Newsline. मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी हालात में तनाव बढ़ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के रवैयों और बयानियों में भी सख्ती आ रही है। गद्दारी के ताने, बगावत के मुकदमे सियासी माहौल की तलखी को और भी बढ़ा रहे हैं। इस तरह मुल्क में जारी महंगाई की लहर से अवामी इज़्तिराब भी पाया जा रहा है। मुल्क की ऐसी अंदरूनी सूरत हाल हो तो भला दुश्मन मौका हाथ से क्यों जाने देगा। कल कराची में अहम मजहबी शख्सियत के कत्ल से दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम हैं वो पूरी तरह आया हो जाते हैं। वज़ीर आज़म ने भी इस टारगेट किलिंग की बात करते हुए आज कहा कि मैं 3 माह से कह रहा हूँ कि भारत मुल्क में फ़िरका वाराना फसादात करवाना चाह रहा है। कल आर्मी चीफ ने काकुल में अपनी स्पीच में दुश्मन की मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिशों का बतौर खास जिक्र करते हुए क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। Enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. ये दोनों बातें हालात की बहुत अच्छी तरह से और बहुत सही इक्कासी करती हैं और जब ऐसे खतरात हों तो मुल्क में सियासी या माशी अदम इस्तेकाम यकीनन तशवीशनाक बात है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ भारत जो कि पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट करवाने का शौकीन है, जबकि खुद भारत मनी लॉन्ड्रिंग का दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। 44, जी हाँ 44 भारतीय बैंक, इसके ताजिर और IPL जैसी एंटिटी सब मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। क्या पाकिस्तान भारत के हक में मफादाती अंधेपन की शिकार दुनिया को ये दिखा सकता है, ये बावर करा सकता है? ये भी एक सवाल है जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ आज मौजूद हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो जनरल साहब से जो है वो शुरू करती हूँ। जनरल साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो कल काकुल में स्पीच थी उसमें हालात की बहुत अच्छी तरह जो है वो इक्कासी हुई है। जी बिल्कुल एक हकीकत है कि हाइब्रिड वॉर जो है वो एक रियलिटी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ऐसा मुझे बताया जा रहा है जनरल साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, मैं ज़रा मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मुसद्दिक साहब, अगर बात की जाए आर्मी चीफ की जो स्पीच है तो उससे तासुर मिल रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उससे इंतशार जो है वो फैलाया जा सकता है और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने की जो है भरपूर कोशिश भी करेगा। अब क्योंकि अपोजिशन जमातों पे जो है वो बार बार इसका इल्ज़ाम भी लगता है, एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन आप इसका सद्जवाब किस तरह करेंगे? जी, मैं आपकी बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ और जनरल साहब की बात से भी 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मुल्क में मुआशी तरक्की सिर्फ उसी सूरत हो सकती है अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, और जिस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ पे मुआशी तरक्की नहीं हो सकती। ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर आप PhD भी कर लें इकनॉमिक्स में तो आपको यही बात पता चलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारा मुआशी सिचुएशन है इसमें किस कदर हाथ है गैर इस्तेहकाम जो हमारे यहाँ जो टर्मोइल है सियासी तौर पे, उसका क्या हाथ है। तो आप देख लीजिए पिछले 2 साल में क्या हो rहा है। हम कोई काम इस वक्त नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल्कुल इस वक्त पैरालाइज हो चुकी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम कोई बिल आता है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं तो धौंस धांधली के ज़रिए जॉइंट सेशन के अंदर उस बिल को अप्रूव करवा लिया जाता है। मैं आपको 2 आपके सामने मुख्तलिफ मौक़े पेश करता हूँ। इसमें एक में वज़ीर मुमलिकत जो हैं अली मोहम्मद, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने आके सेनेट में ये कहा कि मुल्क की इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए ये जो बिल आपके सामने है इसको बग़ैर पढ़े आप पास कर दें। हमने कहा क्या बग़ैर पढ़े पास कर दें? तो हम यहाँ पे क्या लेने आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुल्क की सलामती का तकाजा ये है कि आप इसको बग़ैर पढ़े पास कर दें। हमने सोचा शायद थोड़े से ओवर ज़ेलस हो गए हैं या गुस्से में हैं या कोई ऐसा मामला है। तो खैर वो बिल पे तो जो होना था वो हुआ। उसके कुछ दिन के बाद जो वफाकी वज़ीर हैं ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब, वो तशरीफ़ लाए
اور دونوں مواقع کے اوپر نہ ایجنڈا ہمارے سامنے رکھا گیا اور نہ بل ہمارے سامنے رکھا گیا. یعنی جو قانون کہتا ہے کہ 3 یا 4 دن پہلے بل کو سرکولیٹ ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ پڑھ کے آئیں اور پھر اس پہ ڈیبیٹ کریں, وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو رد کرتے اسی وقت ٹیبل کیا گیا. مصدق ملک صاحب کی میرا خیال ہے کچھ لائن میں جو ہے وہ کچھ پرابلم آ رہی ہے, دوبارہ اگر ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ان دا مین وائل میں صداقت علی عباسی صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں. اب بھائی صاحب ایک چیز جو جنرل صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا جی جو ڈوم اینڈ گلوم کی بات کی, مایوسی پھیلانے کی جس کا تاثر جو ہے وہ ملتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں یہ ڈوم اینڈ گلوم بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک ریالٹی ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, مہنگائی پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سک رہا, مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے. اور ٹھیک ہے میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں, پاسٹ پالیسیز جو ہیں ان کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ آئی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرائس کنٹرول جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اب معذرت کے ساتھ آج ٹائیگر فورس کا کہہ دیا کہ جی وہ پرائس کنٹرول میں بھی جو ہے وہ کرے گی, پہلے کووڈ میں کرنا تھا, اس نے ٹڈی دل میں بھی جو ہے وہ کرنا تھا سارا کچھ. تو آپ کی طرف سے وہ سیریسنس نظر نہیں آتی which adds to that doom and gloom. سر بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا پاکستان, سب سے پہلے آپ کی ریاست, اس کے بعد آپ کی سیاست. تو پی ٹی آئی جب کی گورنمنٹ آئی تو یہ بات اب اتنی عوامی لیول پہ شاید سمجھنے والی نہیں ہے. لوگ دور چار کی بات کرتے ہیں, لوگ یہ بات کریں گے روزگار دیں, لوگ یہ کہیں گے کہ قیمتیں کنٹرول کریں, ان کا تعلق اس بات سے ہے. لیکن جو ملک چلانے والے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ جو قیمتیں کم کر رہے ہیں یا جو ہم یہ روزگار دے رہے ہیں اس کو سسٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایک وقت تھا جب آپ قرضے لے کے تو کاروبار چلا سکتے تھے, قرضے لے کے آپ سڑکیں بنا سکتے تھے, قرضے لے کے آپ پاور پلانٹ لگا سکتے تھے. لیکن وہ کرتے قرضوں کا بوجھ, کرتے بجلی کے خسارے, کرتے پی آئی اے ڈوبا, آپ کی سارے جو قومیائی ادارے تھے وہ ڈوبے. اب آپ کو پیمنٹس کا اتنا بڑا کرائسس ہے کہ آپ کے پاس بتائیں کیسے چلانا ہے اس ملک کو. تو پہلے 2 سال گورنمنٹ نے اپنے آپ کو عوامی طور پہ شاید کم پاپولر کیا ہوگا, لیکن پاکستان کی معیشت کے جو فنڈامنٹلز تھے وہ ٹھیک کرنے تھے. یہ بات دوبارہ عوامی نہیں ہے, اسی لیے آپ مجھے اگر عوامی سوال کریں گے تو وہ پھر ناانصافی ہوگی اس ڈیبیٹ سے جو آپ اور میں کر رہے ہیں. لیکن اس میں کیونکہ جنرل صاحب نے جو کل بات کی چیف آرمی سٹاف نے, اس میں عوام کی ہی بات کر رہے ہیں نا. الٹیمیٹلی تو یہ عوام کی بات ہے. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی پاکستان کسی بلڈنگ کا یا کسی پہاڑ کا نام تو نہیں ہے, پاکستان تو عوام کا نام, الٹیمیٹ ٹارگٹ تو عوام ہے. اور معیشت کا بھی اصل جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ عوام ہی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں ایک فیز ہے. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ بات ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ریپیٹ ہو رہا ہے. نہیں, اگر پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے سارے پیسے اکٹھے کرنے کے بعد, جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, اگر 20 ارب ڈالر کا وہ خسارہ ہے تو آپ سمجھے آپ کا ملک 20 ارب ڈالر کے خسارے پہ چل رہا ہے. وہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ریزرو کیا ہے؟ 8 ارب ڈالر. تو پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ, پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں تھا. اب میں صرف اپنی بحث کمپلیٹ کروں. پہلے 1.5-2 سال میں مشکل فیصلے کیے, عوامی طور پہ پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیجن کیے, لیکن پاکستان کو بیک آن ٹریک کر دیا. اب جب بیک آن ٹریک کی ہم بات کرتے ہیں, ہم آپ کو آئی ایم ایف کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں, فنچ کی بات کرتے ہیں, موڈیز کی بات کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ وہی بات ہے کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں, بتائیں مہنگائی ہے, آپ وہ کہتا ہے نیا پاکستان کا ہے, ڈوب گیا. تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ یا تو ریفارم کر سکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیلنس رکھنا مشکل تھا, ہم نے 2 سال میں ریفارم کیا, اب ریلیف دیں گے. اور اس ریلیف دینے میں جو آپ نے اب سوال کا ایک حصہ تھا کہ ٹائیگر فورس آپ نے ذرا تنزیہ انداز میں کہا, تو ٹائیگر فورس کا مطلب آپ سمجھ لیں والنٹیئر فورس. ٹائیگر فورس نہ کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے, نہ کسی کو جیل میں ڈالنا ہے. ٹائیگر فورس آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے کان ہیں, آپ کی انتظامیہ کی ایڈیشنل ایک والنٹیئر رضاکار فورس ہے. اور حکومت نے, ڈی سی نے, اسسٹنٹ کمشنر نے جو ڈیسیجن کرنا ہے, اس کے پاس اگر ایڈمنسٹریٹو فورس کم ہے تو یہ وہ کرے گا. اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے بھی کسی اینکر کا بھی مذاق بنتا ہے. آپ ہمیں تعریف کریں کہ پاکستانی ایک لیڈر نے عام پاکستانیوں کو اس ریاست کے امور میں
लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं ठीक, बिल्कुल आपकी बात अब सारी मैंने सुन ली। मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा इसका जवाब भी दे दूँ। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप अगर मैं सारी चीज़ करंट अकाउंट डेफिसिट एट्सेट्रा मान भी लूँ, जो बड़ी चीज़ें आप बता रहे हैं, जो गरीब इस वक्त आपसे मांग रहा है, जिसपे वज़ीर आज़म साहब एडमिट करते हैं कि हम माफियाज़ को, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, माफियाज़ को कंट्रोल करने में हम नाकाम रहे हैं। अगर चीनी बढ़ रही है तो उसमें PMLN का कसूर नहीं है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है, आप उसका नोटिस लेते हैं, चीनी मजीद बढ़ जाती है। आटे की अगर बात करें, अगर आप 2 मिलियन टन अफगानिस्तान भेज देते हैं और 24 घंटे सारे ट्रैक्स खुलवा के आप सड़कें खुलवा के भेजते हैं, तो उसमें PMLN का तो कसूर नहीं है, आटे की किल्लत आ जाती है। अगेन मैं पिछले 2-3 दिन से ये रिपीट कर रही हूँ, मेरे पास सीड एसोसिएशन वाले पिछले हफ्ते आए, पंजाब में जो एक बॉर्डर पे जो एक मसला चल रहा है, बॉर्डर से आप हिलने नहीं दे रहे ट्रक्स को, पंजाब से बाहर किसी दूसरे सूबे में नहीं जाने दे रहे, और उनका कोई जो पंजाब फूड डिपार्टमेंट है उसका कोई इसमें जो है कंट्रोल नहीं है। डिस्पाइट दैट ये हो रहा है, जिससे किल्लत होगी। सोइंग सीजन चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर ये बात करते हैं, मैं टाइगर फोर्स की जहाँ तक बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट आई, हम कमेटी बना रहे हैं, वो हम मंडे से हम इसको करेंगे। फिर साथ आया था कि टाइगर फोर्स जो है वो जाके चेक करेगी। माजरत, ये टाइगर फोर्स ने चेक नहीं करना, उससे लगता है कि नॉन सीरियस एक एटीट्यूड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मुझे कोई मसला नहीं, आप आम पास। अच्छा, आपने सवाल किया मुझे बारी बारी। एक तो ये है कि आप उस पूरी जो बयानिया होता है ना, उसके आपने 2 मर्जी की चीज़ें, मर्जी की नहीं, ये आम आदमी को यही रिफ्लेक्ट करता है ना। दोनों भी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने आपने गवर्नमेंट की कंट्रोल की और उसके बाद दरमियान में सारे टीयर को छोड़ के आपने उसकी बात की टाइगर फोर्स की। मैं आपको बारी बारी जवाब देता हूँ। हमने बिल्कुल नहीं कहा, अगर आप जिस तरह सीरियस सवाल आपने किया तो सीरियस जवाब ये है, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ये जो आटा महंगा हो गया है या चीनी महंगी हो गई है ये नवाज शरीफ का कसूर है। हमने नहीं कहा। जो बातें करने वाली हैं वो करने वाली हैं। ये अगर हमने ये भी नहीं कहा हम एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने मजबूत हैं कि सारा माफियाज का ही रोल है, उसमें बिल्कुल कार्टलाइजेशन है, उसमें बिल्कुल माफियाज हैं, उसमें गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस भी हैं। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, नोटिस लेने की बात नहीं है, ऑल आइज ऑन वन थिंग, एक एजेंडा बना के हम इसके सारे एस्पेक्ट, आपको पता है डिमांड साइड इफेक्ट होता है बाज़ चीज़ों में, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, बाज़ सप्लाई शॉक। जब ये जो आपने बात की ना आटा की आपको पता है क्या हुआ, वजह क्या थी कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया। नहीं, जब कटाई का सीजन था उस वक्त बारिश हुई और 20 लाख टन गंदम की शॉर्टेज है। सर 20 लाख टन आपने क्या 2 मिलियन टन भेजे नहीं है आपने अफगानिस्तान? देखें जब 24 घंटे सड़कें खुलवा के नहीं भेजे आपने। अब दो इवेंट है, दोनों को आप इस तरह कर लें। फीड के लिए कितने दिए? हमारे पास सरप्लस थी गंदम, हमारी जो कैलकुलेशन थी महकमा जो खुराक की कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक 20 लाख टन एक्स्ट्रा होनी थी, जो अनटाइमली बारिशों की वजह से खराब हुई। तो अल्टीमेटली इस चीज को अगर प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, इसका मतलब है कि ऑल आईज विल बी ऑन दिस थिंग और ये रिपोर्टिंग करनी है। एक सिर्फ जुमला एक जुमला से ताकि कंक्लूड हो। ये जो आप बातें जब करते हैं ना कीमत कंट्रोल की, उस वक्त आप सारा मुद्दा फेडरल हुकूमत पे करते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और प्राइस को कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव सारा प्रोविंशियल। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा जनरल साहब की तरफ जाती हूँ, पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए 3 सूबों में तो आप ही हैं ना, आपसे तो सवाल होगा। जनरल साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच अगर देखें तो जो हालात हैं उनकी इक्कासी बहुत खूब जो है वो स्पीच उनकी करती है। हाइब्रिड वॉर की उन्होंने बात की, दैट्स अ रियलिटी, बट एट द सेम टाइम जहाँ वो डूम एंड ग्लूम की बात कर रहे हैं या मायूसी की जिसे हम कहेंगे बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रियलिटी। अब आपके आने से पहले क्योंकि अपोजिशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मुसादिक साहब बोले, सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप जो ये समझते हैं इस सिचुएशन के लिए इस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो ये कहा जा रहा है कि जो ये मायूसी है, दिस इज व्हाट आवर एनिमी इज गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन, आप क्या समझते हैं, इसमें हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है या अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। एब्सोल्युटली, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारे और हमने वोट दे के उनको वहां पे भेजा है और वही एक्चुअली तो जवाबदेह होंगे इस वक्त कि भाई इस मुल्क में जो भी हालात है, अच्छे हैं बुरे हैं, जो अच्छाइयां हैं वो भी उनके फैसलों का नतीजा है और जो बुराइयां हैं या खराबियां हैं वो भी उनके फैसलों का नतीजा है या लैक ऑफ देम का नतीजा है। इसमें तो कोई दो राय हो सकती ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो क्रॉस द बोर्ड हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है बाकी सारी, उसने भी अपना हिस्सा डाला है। ठीक है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है और ये मुल्क के हालात खराब आज नहीं हुए, पिछले 1 साल में खराब नहीं हुए, ये एक तसलसल से
ہم سب نے مل کر اتنی ایفرٹ کی ہے جس وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جس کی وجہ سے آپ دیکھیے, آپ پہلے بات کریں تھے عباسی صاحب سے کہ ٹائیگر فورس کیوں آئی ہے. ٹائیگر فورس جو بھی کام کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے. کیا آپ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایکچولی انہوں نے ایک قسم کا جو لیک آف کانفیڈنس ہے ان کا جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے پاکستان کی, چاہے اس میں بیوروکریسی ہے چاہے اس میں جو بھی ہے, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ افیکٹو نہیں ہے اس وقت. اگر کارٹلائزیشن ہوئی ہے, اگر اس میں قوانین کی خرابی ہے تب بھی, اور اگر یہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہے تب بھی, یہ بھی تب بھی ذمہ داری ہے ہماری. تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے جس کا یہ کام ہے کہ یہ نہ ہونے تھے, اور جو ہماری نیشنل اسمبلیز ہیں اور جو پروونشل اسمبلیز ہیں جن کا کام ہے کیسے قوانین بنائیں جس سے یہ کارٹلائزیشن نہ ہو, تو وہ سب قصوروار ہے. ہم نے کیا ہے, اگر مجھے اجازت دے دو, ہم نے کیا یہ ہے کہ اس آئین جس کا ہم سب ڈھنڈورات پیٹتے ہیں اور سب الٹیمیٹلی کبھی ایک دفعہ کسی ایک ڈکٹیٹر کو ہم مردے الزام ٹھہراتے ہیں, کبھی دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. اس آئین کے جو ترامیم جو ڈکٹیٹرز نے کی وہ تو ختم ہو گئی نا. اب ترامیم وہ باقی رہ گئی ہیں جو ہماری جمہوری حکومتیں کی ہیں. اس وقت جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہونی چاہیے تھی, جس میں آپ کی جوڈیشری ہے, جس میں مقننہ ہے, جس میں ایڈمنسٹریٹو, جو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ہماری, جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے ہمارا, اس میں آپ کی مقننہ پہ ٹوٹل قبضہ کر لیا ہوا ہے. طاقت, پیسوں کی جنریشن جہاں سے ہوتی ہے, قوانین جہاں سے بنتے ہیں, سب ایک جگہ پہ محفوظ ہو گئے. اور اگر آپ اس کو اور بھی ذرا لیو ڈاؤن کیجیے, 1 یا 2 شخصیات یا 3 شخصیات جو آپ کی پارلیمنٹ کو کنٹرول کر رہی ہیں, ان میں سے وزیر اعظم بھی ایک ہوں گے جو پارٹی لیڈر ہیں, یا وہ اس گورنمنٹ کی یا پیچھے گورنمنٹ کے تھے, وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس ملک کی اجتماعی دانش ان فیصلوں میں شریک نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کے فیصلے الٹیمیٹلی دے کال دی شاٹ. اس لیے آپ نے طاقت, پیسے جہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں, جو طریقہ کار ہیں, جو بھی جنریشن ریسورس ہیں, وہ جہاں سے قوانین بننے ہیں, وہ سب ایک جگہ مرکوز کر کے آپ نے اس ملک کے عوام کو اس پیے سے سارے سے لگا کر دیا ہے. تو ان کے لیے کام کرنا اب تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں, جو بھی کہہ رہا ہے وہ بات یہی کر رہے ہیں ہم سب, کہ میں بھی آٹے کو رو رہا ہوں, چینی کو بھی رو رہا ہوں, سب کچھ رو رہا ہوں, لیکن اس کا حل کس کے پاس ہے؟ ٹھیک جی, اس کا حل میرا خیال ہے دونوں کے پاس ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں کے پاس. آف کورس لائک یو سیڈ the buck stops at the prime minister. حکومت کے پاس زیادہ, اپوزیشن obviously does have a role in it. مصدق صاحب کی طرف جاتی ہوں. مصدق صاحب, جو یہ بات اب کل آرمی چیف نے کہا, انہوں نے یہ بات کی کہ this war is not fought on the battlefield but in the minds. In this new war, leadership at all levels is the target. The objective of the hybrid war is to create a sense is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception that یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. اب آپ دونوں کی طرف آتی ہوں. اب جو اس وقت سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے, اس میں آپ دونوں کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, حکومت کی, آپ کی موقف, آپ دونوں کے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ نے دیکھا اس وقت کل جس قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, اور جو ایک دفعہ پھر سے لگتا ہے کہ ایک نئی ویو جو ہے وہ ٹیررزم کی آ رہی ہے, آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہو سکتا ہے, اور اس کے کنٹرول کے لیے, اس کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے اس وقت حکومت کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کو پہلی بات تو بتائیے, پچھلی مرتبہ بھی میری بات آدھے منٹ کے بعد کٹ گئی. آپ کو میری آواز آ رہی, ورنہ آواز ٹھیک کر لیں, میں پھر بالکل آ رہی ہے سر, بالکل آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. اب آ رہی ہے اس وقت آپ کی تصویر بھی چلی گئی تھی, that's why we had to disconnect, please. نہیں, کوئی بات نہیں, I just wanted to make sure. Sure. دیکھیے, بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کی ترقی سیاسی عدم استحکام میں نہیں ہو سکتی, اور اگر کوئی بھی حکومت سیاست کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرے گی تو عدم استحکام آئے گا. یعنی یا تو آپ جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور یا آپ جمہوری ذہن نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ جمہوری ذہن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کرٹیسزم آتا ہے وہ ملک کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے, ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے نہیں آتا. یہی جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب ہی جو ہے, لیٹن ورڈ جو جمہوریت کا ہے, اس کا مطلب ہے لا آف دا موب. اور وجہ یہ کیوں ہے کہ عباسی صاحب اور دیگر ہمارے جو دوست ہیں, اس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, بیکاز وہ سڑک کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آتے ہیں.
جو ووٹ کا بوجھ وہ اٹھاتے ہیں، وہ ووٹ اور وہ آوازیں غریب آدمی کی، عام آدمی کی، وہ پارلیمان کے اندر لے کر آتے ہیں. اس وجہ سے جو زبان بولی جاتی ہے پارلیمان میں وہ عام آدمی کی زبان ہے. اور دونوں طرف سے جب آپ اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے ہیں تو اپوزیشن کرٹیسزم کرتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بل جو سامنے رکھا جائے اس کو عوامی مفاد میں بہتر بنایا جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. اسی وجہ سے پارلیمان ایک بڑا نوائزی پروسیس ہوتا ہے. جب آپ پارلیمان سے گفتگو بند کر دیں، جو کہ اس ملک میں ہو چکی ہے، میں نے آپ کو ایگزامپلز دی، نہ جانے آپ پہلے سن پائیں یا نہیں، کہ 2 وزراء جو پارلیمانی امور کے ہیں انہوں نے سینٹ کے 2 مختلف اجلاس میں ہمارے سامنے ٹیبل کیے بل بغیر پڑھے ہمیں کہا کہ اس ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر پڑھے بل کو آپ اپروو کر دیں. کیسے کر دیں بغیر پڑھے اپروو بل کو؟ ہم عام آدمی کے مفاد کے اندر کیوں نہ اس بل کو کمیٹیوں میں لے کے جائیں، تھریڈ بیئر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس بل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اب حکومت کا مقدمہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یعنی آخری جو کچھ بل ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک بل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی میجسٹریٹ سے ایک پرچی لے لیں، کسی سے بھی، یا عدالت سے ایک پرچی لے لیں، تو آپ 180 دن کے لیے لوگوں کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. لوگوں کی سرویلنس کا یہ قانون ہے. لوگوں کی بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کے کمپیوٹرز ہیک کر سکتے ہیں، ان کے ٹیلی فونز میں بریک ان کر سکتے ہیں. سیکرٹ جو ایجنٹ، جو پولیس افسران ہیں، ان کو تعیناتی ان کی کر سکتے ہیں ان کے اوپر. تو آپ مجھے بتائیے یہ کس قسم کا قانون بن رہا ہے؟ ہم یہ چاہتے تھے کہ مل جل کے بیٹھ کے اس قانون کو بہتر بنائیں، تو اس کو بلڈوز کر کے لے گئے وہ جوائنٹ سیشن میں اور وہاں پہ اپروو کروا لیا، کیونکہ کسی پہ نیپ کا مقدمہ ڈال رکھا ہے، کسی کی ویڈیو بنا رکھی ہے. اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے تو آپ ششدر ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ یہاں پہ ووٹ جب ہونے کو آتا ہے تو یہاں پہ کیا کیا طریقہ کار آزمائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر پارلیمان میں یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اگر جنگ کی حالت میں بھی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کشمیر کے زمانے میں ہوئی، وزیر اعظم اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پارلیمان کا تو پیرالیسس میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو ایگزیکٹو کا پیرالیسس بتا رہا ہوں کہ آپ جنگ کی صورتحال میں چیف آف دی آرمی سٹاف آتے ہیں اور وہ آن بورڈ لیتے ہیں اپوزیشن کو اور وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سچویشن ایسی ہے، اب ہمیں ایسا کرنا ہے. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو بات نہیں کرے گی اپوزیشن سے. تو ایک تو پارلیمان کا راستہ بند ہوا. دوسرا جو گفتگو کا ریاست کا، اسٹیٹ کا، اس کے جو گورنرز ہوتے ہیں جس کو ہیڈ پرائم منسٹر کرتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے پارلیمانی لیڈران کے ساتھ، وہ بھی بند ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کا جب مقدمہ آیا تو وہ بھی چیف نے بلا کے پیش کیا اور چیف نے سمجھایا سب کو. تو وزیر اعظم کہاں تھے؟ وہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ یعنی آپ سوچئے کہ اگر آپ پارلیمان میں بھی بات نہیں کر سکتے، اگر وزیر اعظم کے ساتھ اپوزیشن کے لیڈرز بھی گفتگو نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس سڑک پہ آنے کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ اور اگر ہم سڑک کی بات کریں تو وہ تمام اصول جو آپ نے اپنائے تھے، جن کو آپ جمہوری اصول کہتے تھے، جن کے تحت آپ نے 4.5 مہینے دھرنا دیا، آپ نے وہ کرینے لا کے پارلیمان کی دیواریں توڑ کے اس پہ قبضہ کیا، آپ نے باتھ روم بنائے سپریم کورٹ کے سامنے، آپ نے قبریں کھودیں اور سفید وہ پہن کے آپ وہ کیا تھے کفن، وہ لاشوں کی شکل میں وہاں پہ لیٹے. آپ نے جو ایس ایس پی تھے ان کا سر پھاڑا، ان کی کمر توڑی. آپ نے اپنے ہی ملک کے جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس پہ قبضہ کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بنائے. آپ نے 5 دن بند کر دیا جو پاکستان کے سیکریٹریٹ تھا، لیکن آپ نے کہا یہ جمہوری تقاضا ہے. اور جیسے ہی ہم نے کہا کہ اوکے، اگر یہ جس مہنگائی کا آپ ذکر کر رہی تھی، اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ووٹ کے بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھاتے ہوئے جو لوگوں نے ہم پہ انٹرسٹ کیا ہے، ہم سڑک پر آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ رہی ہیں یہ انسٹیبلٹی. یہ انسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ہماری ڈیزائر ہے اسٹیبلٹی کی. ہماری ڈیزائر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے تحت جو قوانین بن رہے ہیں، آئی ایم ایف کے تحت جو بن رہے ہیں، آپ کے یہ بجٹ بن رہے ہیں، جو فیٹف کے کہنے کے اوپر قوانین بن رہے ہیں، اگر وہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہیں تو ضرور بنے. لیکن اگر ہم فیٹف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے میں ملک کے آئین کو سامنے رکھیں اور اپوزیشن کو بولیں کہ یہ ہمارا آئین ہے، یہ فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہیں، مل جل کے کچھ کام کرتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا یہ کرٹیسزم ہے؟
ہم اس ملک کو بہتری کی طرف کیسے لے کے جائیں؟ سمن بکمن امیون کیا خاموش ہو جائیں؟ بالکل بالکل خاموش ہو جائیں گے تو کیا ملک بہتر ہو جائے گا؟ if you allow me مصدق صاحب، اسی پوائنٹ سے آگے جو ہے وہ چلتی ہوں. اس کی آپ نے کیونکہ کرٹیسزم کی بات کی، کل آرمی چیف نے یہ بھی کہا he advised the cadets not to get confused between genuine criticism and hybrid warfare. Do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that might seem loud to you might come from a place of love, patriotism and trust and therefore must be heeded. اچھا عباس صاحب، یہ تو اب میرا خیال ہے سیلف ایکسپلانیٹوری ہے کہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کرٹیسزم آتی ہے، اگر مصدق صاحب عباس صاحب کی طرف جا رہی، اگر یہاں کرٹیسزم آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ غداری کے فتوے، بغاوت کے فتوے جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں آئے دن. یہ ایک نئی قسم کی، اور یہ میں صرف آپ کی اس میں نہیں کہہ رہی، لیکن فی الحال کیونکہ ابھی آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے تو آپ سے بھی یہ سوال ہے، اور پھر جنرل صاحب سے ایک جنرل یہ سوال ہے، کیوں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، جس طرح ابھی مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیٹف کے لاء کے جو بھی اس میں جو ایشوز تھے، کیوں یہ لگتا ہے کہ اگر کرٹیسزم آ رہی ہے یا اگر وہ کوئی ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ کوئی غداری ہے، بغاوت ہے ایٹسیٹرا؟ دیکھیں، جو مصدق صاحب نے بات ہے کہ اگر جینوئن ڈیموکریسی ہو تو اگر جو ان کو شکایات ہیں وہ ہوں تو پھر تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر جس طرح انہوں نے اپنا کیس بلڈ کیا ہے، میں ذرا پوری اگر بات کر لوں تو مجھے جیسا آپ نے ان کو موقع دیا ہے، انہوں نے پورا اپنا کیس بلڈ کیا، مجھے سننا جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، ٹوٹل ایک بکش باتیں کی، اس لحاظ سے تو یہ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے کہ جی جمہوریت ہے اور ان کو بولنے نہیں دیا. میرا پہلا سوال، وزیر اعظم عمران خان الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس ووٹ میں ان کا وزیر اعظم ہار جاتا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو گالی گلوچ پارلیمنٹ میں کیا جاتا ہے، پہلی تقریر نہیں کی دی جاتی. اس وقت کون سی ان کی جمہوریت پہ زخ پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے وہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا پیسوں کا معاملہ ہے. اور جتنے یہ اچھی باتیں اس طرح کے ہمارے پیارے اچھے سافٹ دوست بولتے ہیں، یہ ایک سائیڈ ہے، اور ایک سائیڈ ہے پورا کرمنل لاٹ ہے جو اس سیاست کو، اس پولیٹیکل اپنی اسٹرینتھ کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں ون بائی ون بات کروں گا. مجھے بتا دیں یہ فیٹف تو منی لانڈرنگ کے بارے میں ہے، اس میں عوام کہاں سے آ گئی؟ اس میں عام آدمی کہاں سے آ گیا؟ فیٹف تو صرف اس کو جا کے پوچھے گا جس کا کہیں سے باہر سے پیسہ آیا ہے، اور وہ پیسہ بڑی تعداد میں ہے، جس کے پیچھے کوئی پاپڑ والا، کوئی فلودے والا، کوئی یہاں کا ملازم، کوئی کسی کا ذاتی ملازم جو اس پہ اہل نہیں ہے، اسی کا مسئلہ ہے نا. ادروائز تو اگر کسی کے پاس جائز میرا کوئی بھائی بھتیجا بانجا $2000 $3000 بھیجتا ہے تو مجھے اس کا ثبوت دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. کیا فیٹف اس حکومت کا کوئی کریٹڈ ایشو تھا یا پچھلی حکومت کا ایشو تھا؟ فیٹف کے یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کرمنل ہے. کیسے؟ فیٹف کے ٹیبل پہ بات ہوتی ہے، بیہائنڈ دا سین ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ شاہد خاقان عباس صاحب، احسن اقبال صاحب کاغذ رکھتے ہیں آگے جس کے اوپر 34 پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نیب کے یہ 38 پوائنٹ ہیں، 34 ختم کر دیں تو ہم فیٹف پہ سائن کریں گے. فیٹف میں کون بلیک لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے دشمن کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں کس بات پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ نیب ختم کریں، نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم کریں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کسی عوام پاکستان کا، کسی ریڈی والے کا، کسی دکاندار کا ایشو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ چند 15-16 لوگ ہیں پاکستان کے جن کا یہ ایشو ہے. اگر ٹرو ڈیموکریسی ہوتی تو یہ ساری باتیں ٹھیک تھی. ہم سمجھتے ہیں، کنونسڈ ہیں کہ پاکستان کو اپنے کرائم کے لیے استعمال کیا گیا. اس سیاست کو، پولیٹیکل پارٹیز کو خاندانوں میں رکھ کے اپنے بانجے بتیجے، بیٹی بیٹا، پوتا پوتی، نواسا داماد، اس کی بیٹی، اس کا آگے بھائی آ کہیں گے تو میں تفصیل بتا دوں گا میں کس کی بات کروں. آئی ہوپ ایوری ون از انڈرسٹینڈنگ میں کن کی بات. ان کے اندر رکھ کے کاروبار بنائے گئے اور پیسہ یہاں سے نکال کے باہر لے جایا گیا. ہر ٹھیکے سے کمیشن لی گئی اور بعد میں کہا گیا، یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو ہے. کہا گیا، ہمارے میاں صاحب نے کہا کہ میرے اثاثے اگر میرے ذرائع سے زیادہ ہیں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. یہ ججز کو کہا گیا، یہ نیب کو کہا گیا، یہ ڈاکٹر ماریہ کو کہا گیا، یہ صداقت کو کہا گیا. یہ جمہوریت نہیں ہوتی، یہ ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہوتی، یہ مافیاز ہیں، یہ کرمنل اپروچ ہے. لہٰذا اگر میرے بھائی جمہوری بات کریں، اخلاقی بات کریں، یہ جو کہتے ہیں کہ کشمیر پہ جی بی پہ بات نہیں ہوئی، جی بی پہ بات ہوئی. اسپیکر کے کمرے میں، اسپیکر کے گھر میں میٹنگ ہونی تھی، لیکن یہ میٹنگ وہاں کیوں کی گئی کہ بیہائنڈ دا سینز
کچھ اور مانگا جا رہا تھا. لہٰذا میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی جینون شکایت ہے تو اس کی بات کریں. اگر آپ جمہوریت کے نام پہ اپنے پروٹیکشن، اپنے کاروبار، اپنے پیسے کی پروٹیکشن کی بات کریں گے تو میری پی ٹی آئی کی سیاسی ایگزسٹنس ایک نعرے پہ تھی. ہم نے اس ملک میں سے یہ جو کاروباری مافیا ہے یا اس ملک کی جو لوٹ مار ہے، اس ملک میں جو کرپشن ہے، اس کو ختم کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے 34 پوائنٹ لے کے میری سیاسی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. اچھا، میرے تھوڑا سا ذرا یہاں پہ آپ سے بڑی ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. آپ نے کہا بالکل فیٹف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے، ایک عام آدمی تو منی لانڈرنگ نہیں کرتا، ایک عام آدمی ٹیررزم بھی نہیں کرتا. 780 کہاں کہاں جو ہے وہ مس یوز ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. فون ٹیپ اگر ہوں گے، آپ نے کھلی چھٹی دے دی کہ فون ٹیپ جس کی مرضی کر لیں، آپ جس مرضی کمپیوٹر میں گھس جائیں، جس مرضی کی ویڈیو بنا لیں، جس میں کاگنیسنس اور جو اس میں نان کاگنیسبل آفینس ہے وہاں پہ پرابلم آ رہی تھی، وچ آئی اگری ود، بیکاز اس ملک میں جو قانون ہے اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. میں ذرا جنرل صاحب کی طرف یہ لے کے جاتی ہوں. جنرل صاحب، لگ رہا ہے دونوں جگہ جو ہے وہ اگر حکومت کا دیکھیں تو وہ اپنے اس بیانیے سے، یا دونوں جو پارٹیز ہیں وہ بیانیوں کی جنگ میں جو ہے اس وقت الجھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے شاید آگے نہیں نکلا جا رہا، اور اس کی وجہ سے جتنا زیادہ الجھاؤ آ رہا ہے، خواہ وہ آپ یہ غداری کے مقدمات دیکھیں، خواہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ میں بالکل سمجھتی ہوں ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کو آ کے یہ بریفنگز دینی چاہیے، ان بریفنگز میں ہونا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں، جو اس دن آرمی چیف نے بھی کہا، جو باتیں نکل رہی تھیں وہاں سے، کہ آپ لوگ اپنے یہ مسئلے ہی نہیں سلجھا سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑتا ہے، ہمیں انٹروین کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، یہی ایک بیسک ایشو ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ بہت ساری باتیں ابھی دونوں دوستوں نے ڈسکس کی اور دونوں نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لیول ہیڈڈ دونوں شخصیات ہیں ہماری دونوں ہیں. کاش کہ ہماری باقی سیاست بھی اتنی لیول ہیڈڈ ہو اور ان کا مقصدیت صرف ایک ہو کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور اس میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک پارٹی یہ کام نہیں کر سکتی. اپوزیشن بھی اتنے اس میں اسٹیک ہولڈر ہے جتنی گورنمنٹ ہے اور جتنے عوام ہے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر اس میں پاکستان کے عوام. اب دیکھیے، جب ہم کرٹیسائز کرتے، چیف آرمی صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ دیکھیے آپ کے آرمی پر کرٹیسزم آتا ہے، آرمی کرٹیسائز ہوتی ہے، اور اگر وہ اس نیت سے ہے کہ آپ کی بہتری کر رہے ہیں اور جذبات میں آپ کی بات کر گئے ہیں، اور نوجوان، آپ کو پتہ ہے فوج میں بھی نوجوان ہے، ان کا جذبہ اور خون تھوڑا زیادہ گرم ہوتا ہے کیونکہ تیاری کی جاتی ہے، ان کا ریئیکشن بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو چیف آرمی صاحب نے اپنے ان جب نوجوانوں کو سمجھایا تو میرا خیال ہے یہ ہمارے باقی لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر تو بہتری کے لیے کام ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کریے، اگر بہتری کے لیے نہیں ہے اور مقصد کچھ اور ہے، اور جس سے ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ سادہ نہیں ہے کہ ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بھی صرف ایک ہی مسئلہ ہے، پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور بے حساب منی لانڈرنگ ہوئی، اور پاکستان کو منی لانڈرنگ کا طریقہ سکھانے والے وہی ہیں جو یہ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور جن کے پاس یہ ثبوت بھی ہیں، اور جو بارے میں بات ہے جو کرنے لگا وہ سخت لگے گی، پلیز اس کو برا مت مانیے گا، کہ جب غیر ملکی طاقتیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کے طریقے بھی سکھائے، ذریعے بھی بتائے، ان کے لیے اپرچونٹیز بھی کریٹ کی، کیا ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے منی لانڈرنگ کیسے ہوئی، کس نے کی، کیوں کی، کب کی؟ ساری اگر وہ سارے ثبوت، میں نے منی لانڈرنگ کی ہے، میں جا کے آج برطانیہ بیٹھا ہوں یا امریکہ بیٹھا ہوں، کسی جگہ بیٹھا ہوں، تو گورنمنٹ تو جب مجھ سے کام لینا چاہے گی مجھے فائل دکھا دے گی، بلیک میل کرے گی مجھے. دیکھیے، اس کا منی لانڈرنگ اس قسم کی چیزوں کا نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہماری یہ جو فیٹ اپ کی جو بھی قانون سازی ہوئی ہے، اس میں اس کے علاوہ جو بات آپ کر رہی ہے نا کہ جو عام شہری کی زندگی میں دخل ڈالنے کی جو اجازت دی جا رہی ہے وہ کسی کو قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے. لیکن اگر دیکھیں منی لانڈرنگ کا جو مسئلہ پاکستان کی، ایک تو ہماری ساری اقتصادیات کو الٹا سیدھا کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان میں اس نے جو نمبر 2 اکانومی ہے یا بلیک اکانومی ہے وہ اس کے ذرا فروغ پا گئی ہے کہ اب ہر حکومت کو آ کے اس کے لیے کچھ نہ کوئی راستہ بنانا پڑتا ہے کہ بلیک اکانومی کو کسی طریقے سے وہ فلرش کرتی ہے تو ملک چلتا رہتا ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہم نے لگاتار اوور دی ایئرز پیدا کر لیے ہیں، ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چونکہ کوئی ایک خاص لیڈرشپ انوالوڈ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی، اس کے اوپر نام آ رہے ہیں اور ہماری عدالتوں نے اس کے فیصلے کیے ہیں. جب میرے ملک کا لیڈر فیصلہ صحیح ہوا غلط ہوا الگ بات، لیکن جب آپ عدالت عظمیٰ کی کریڈیبلٹی کو ہی داؤ پر لگا دیں یا اپنے ہائی کورٹ کی کریڈیبلٹی کو ہی داؤ پر لگا دیں اور بات کریں وہ
جو صرف آپ کو منظور ہے، تو پھر ہم دیکھیے میں اس لیڈرشپ پہ کیسے اعتماد کروں. ٹھیک ہے، اب جیسا آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن سوال یہاں پہ تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ جب عدالتوں کے ججز خود ہی کنٹروورشل ہو رہے ہیں تو پھر ان فیصلوں کی بھی کیا حیثیت رہتی ہے، ان پہ بھی سوال تو اٹھتے ہیں. چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک کوئک سوال جنرل صاحب سے، پھر مصدق صاحب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب، جو یہ بات اب اگین بیانیوں کی جنگ میں دونوں پارٹیز پھنسی ہوئی ہیں، لیکن اس میں لائک یو سیڈ اینڈ بیکاز جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا سٹیک زیادہ ہوتا ہے، اس پہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. جو یہ اپوزیشن کی طرف سے باقاعدہ جو یہ گلہ آتا ہے، اور ٹھیک بھی ہے، کشمیر کی بات ہو، جب بریفنگ دینی تھی کتنی دیر گھنٹہ انتظار کرتے رہے، پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے، آرمی چیف نے دی. اس کے بعد اگر آپ بات کریں ابھی جو یہ گلگت بلتستان میں الیکشنز کا ہے، جہاں پہ اگین دس ول برنگ اس، جو ابھی یہ ایک ہائبرڈ وار جو چل رہی ہے، وہاں پہ جو فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ یہ چیز تھی، اسٹیٹس کا ان کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، اس پہ بھی اسپیکر صاحب کو رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے. پھر جب اپوزیشن نہیں جاتی پھر آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اگر ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو اپوزیشن بھی چل کے آئے گی. کم از کم جب قدم آگے بڑھائیں گے اپوزیشن نہیں چل کے آئے گی تو دنیا تو دیکھ لے گی نا، پاکستان کے عوام کو تو کلیئر ہو جائے گا نا. جیسے کہ ہم تقریریں کریں یا بیانات دیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ کون ہے جو سارے پروسیس کو آگے چلنے میں ریکارڈ بنا ہوا ہے. یہ تو کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے دیکھی جوڈیشری کی بات کی، ہم نے 18ویں ترمیم کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ہمیں بلیک میل کر کے 18ویں ترمیم کی وجہ سے 19ویں ترمیم کی گئی. تو یہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو یہ رسپانسبلٹی اون کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ جو 19ویں ترمیم کر کے جو کچھ ہوا ہے، اور آج جس طریقے سے جوڈیشری ہماری خدا نخواستہ جس طریقے سے بھی دیکھ لیں آپ، ایسی وہ کنٹروورشل کر دی گئی ہے، ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو نکلنا پڑے گا باہر. کیونکہ الٹیمیٹلی میں نے سپریم کورٹ تک ہی جا سکتا ہوں نا، اللہ کی عدالت میں تو پیشی ہوگی بعد میں. اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہم اس طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی جوڈیشری اس طریقے سے کنٹروورشل ہو گئی ہے، پاکستان کے عوام پھر کہاں جائیں گے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں سب سمجھتا ہوں، یہ تمام میرے جو سیاسی لیڈرشپ ہے سب کی ذمہ داری ہے. خدا کے لیے اس کو سمجھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، میں ذرا مصدق صاحب کی طرف چلتی ہوں. مصدق صاحب، اب کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو جو کل کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو جو ہے، اف یو کوڈ سے اٹس اسٹیئرنگ اس ان دی فیس. ہم نے ایک جنگ لڑی، بہت خوش اسلوبی سے ہم نے جو ہے اس پہ قابو پایا، ٹیررزم کے یہاں پہ روز واقعات ہوتے تھے، وہ کنٹرول جو ہے وہ ہوئے. اب لگتا ہے کہ ایک نیا فارم جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ آ رہا ہے، جس کو جو یہ کل ہم نے دیکھا شاید اس کی کہا جا رہا ہے ابتدا ہوگی. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، لائک آئی سیڈ وہ ایک ہاٹ پیڈ سیکٹیرین وائلنس کا جو ہے وہ بن سکتا ہے. ایسے میں آپ حکومت کو کیا تجویز دیں گے اور اپوزیشن کیا کر سکتی ہے اس میں؟ بیکاز بہت ایک بڑا ایک مرحلہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں، اگر آپ برا نہ منائیے تو جو پچھلی گفتگو چل رہی تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس پہ ایک چھوٹا سا تبصرہ کروں گا، اس کے بعد میں حاضر ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی ایک منی لانڈرنگ کا آپ نے بڑا اچھا کیا وہ ATA کا ذکر کر دیا، کیونکہ ATA کا تو مقدمہ میں نے ایک جلوس میں شرکت کی تھی تو مجھ پہ بھی کر دیا گیا تھا. تو اب آپ بتائیے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی، میری بیگم، میرے گھر والوں کی یہ ویڈیوز چھپ چھپ کے بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ ویلڈ ہے؟ اگر آپ جا کے کہیں کہ یہ ATA کا مقدمہ ہے، یہ ایک دہشت گرد ہیں، اس وجہ سے اب ان کے کمپیوٹر بھی اب ہیک کریں گے، اس وجہ سے اب ان کے ٹیلی فون بھی جو ہیں ہم سنیں گے، ان کے بچوں کی تصاویر بھی ہم بنائیں گے، ان کو فالو بھی ہم کریں گے، تو یہ کہاں تک لے کر جائیں گے؟ وہ 1984 کا جارج اورویل کا جو ناول تھا 1984، یہ تو بگ بردر والی سٹیٹ بن رہی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. حکومت کو اپنے رویے پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے میرے خیال میں. اب دوسری آپ نے بات کی بڑی اہم منی لانڈرنگ کے حوالے سے. منی لانڈرنگ کا بل آیا، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیے خدا را منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کر دیں.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں بل پاس کیا ہوا ہے. بل پاس یہ ہوا ہے کہ اگر سرکاری افسران یہ کہیں کہ یہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے یہ سسپیشس ہے، فار ایگزامپل آپ پرزے امپورٹ کرتی ہیں، ایئر فلٹر گاڑیوں کے امپورٹ کرتی ہیں یا فیول فلٹر امپورٹ کرتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کوئی افسر یہ کہہ دے کہ یہ ایک سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، تو آپ کو یہ اریسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا رہے گا، جیسا کہ صرف نیب میں ہوا کرتا تھا کہ پہلے آپ کو پکڑ لیں گے، بعد میں 1-2-3 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ منی لانڈرر تھے یا نہیں تھے، اور اگر نہیں تھے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. بھئی یہ کس قسم کا قانون ہے؟ اور ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ منی لانڈرنگ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں تاکہ اس ڈیفینیشن کے تحت جو اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے، چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے، چاہے وہ کوئی سیاستدان کیوں نہ ہو، چاہے کہ وہ سرکاری افسر کیوں نہ ہو، چاہے وہ جرنلسٹ کیوں نہ ہو، اگر وہ منی لانڈرنگ کر رہے تو اس کو پکڑ لیں. جو بل انہوں نے پاس کروایا وہ یہ نہیں کروایا جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا پہلے پکڑ لو پھر پتہ کریں گے یہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں. تو اس طرح کے قوانین کے ذریعے جو ملک آپ کے سامنے آئے گا وہ اسی قسم کا ہوگا جیسا آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا مت کیجئے، اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. ہم تمام ہم سے زیادہ، یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ہم آپ کو اپنے سے زیادہ محب وطن سمجھتے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یا آپ ہم پہ غداری کا مقدمے کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں عباسی صاحب کا یہ اتنا ہی ملک ہے جتنا میرا ہے، اور ان کے دل میں اتنا ہی اس ملک کا درد ہے جتنا میرے دل میں درد ہے. تو ہم مل جل کے اس ملک کی بہتری کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں تو وہ وفاداری ہے اور ہم کہیں تو وہ غداری ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کریں گے تو جس ملک کی آپ کو آپ تشکیل دے رہے ہیں وہ کوئی ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا ملک نہیں ہوگا. اسی طرح منی اچھا میں وہ نہیں جاؤں گا. میں پہلے تو میں نے پورا مقدمہ جب آپ بات کر رہی تھی تحریر کیا کہ EOBI کا 24 ارب کا مقدمہ کہاں گیا، NICL کا کہاں گیا، کیونکہ بہت سے سیاستدانوں کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں آپ کرمنلز کو کرمنلائز کریں، سیاست کو نہ کرمنلائز کریں. جب آپ ایک براڈ برش کے اندر کہتے ہیں کہ سیاستدان یہاں پہ، جس طرح کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، اگر یہ جمہوریت نہیں تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا کرمنل مافیا ہے؟ آپ جس پارلیمان میں بیٹھے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ مافیا کا ڈین ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی کرمنل بیٹھا ہے تو ضرور پکڑیں، جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے، عدالتوں میں جائیں، سزائیں دیں، پکڑ لیں. لیکن سیاست کو یہ کہنا، کرمنلائز کرنا، ملائن کرنا، یا پوری سیاسی سپیس کو ملائن کر دینا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کے ذریعے ایک عدم استحکام پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم غدار ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرمنلز ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ 5th جنریشن وار فیئر کے اندر، ہائیبریڈ وار کے اندر یہ آپ کی سٹیٹمنٹ کیسے استعمال ہوگی؟ تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے آپ کا سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحبہ؟ میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں. میں ذرا مصدق صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی، لیکن میرا خیال ہے عباسی صاحب نے بہت کچھ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے میں اس طرف دوبارہ واپس آؤں گی. جی دیکھیں جو مصدق صاحب نے باتیں کی، اگر آپ ATA کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی نہیں کہتا کبھی بھی کوئی شہر، میں بھی یہاں عوام کا 8.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ بیٹھا ہوں، اگر کسی شہری کے حقوق سالب ہوتے ہیں تو اس کا کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. کسی کا اب ذرا تھوڑا سا سن لینا. اب 2 باتیں آ گئی جو انہوں نے کہا کہ کسی پہ بھی الزام لگ جائے منی لانڈرنگ کا اس کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایلیٹ ہے اور ایک عام آدمی کا فرق ہے. ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کرمنلز کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. اگر میں آپ کا یہ فون چوری کر کے لے جاؤں، آپ صرف ASI کو بلائیں، درخواست دیں کہ آپ میں نے فون چوری کیا، مجھے ASI اٹھا کے لے جائے گا، میرے پہ FIR ہو جائے گی، اور until proven innocent I am guilty. یہ ہے، اور یہی کام ہو رہا ہے اب بڑے بڑوں کے لیے. لیٹس assume ہم قانون نہیں بدلتے، پرانا قانون ہے. اب جو پاکستان کو ٹیررزم کے لیے ایک پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کو انوالو کیا گیا، آج FATF میں گرے لسٹ میں آپ نے ڈالا، کچھ غلطیاں ہوں گی تو ڈالا نا. آج ہم نکلنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب میں کہتے ہیں جاؤ پتہ کر لو وہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں، فالودے والا، ثابت کرو کہ وہ میں ہوں. اب کون ثابت کرے گا؟ ایک ہی چینل ہے TT کا جو محترم زرداری صاحب کے لیے یا شہباز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوتا رہا. اب آپ اس کے لیے کسی عام لوگوں کی شناختی کارڈ پکڑ کے ان کے نام پہ اربوں روپے نکل رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کے جو ملازم ہیں 15 ہزار کے، ان کے نام پہ اگر اربوں روپے نکل رہے ہیں، تو یہ کیا پاکستان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا یہ کسی غریب آدمی کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وہ جو 9 ارب بھیجا ہے یا 2.5 ارب بھیجا ہے اس کا چینل چیک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو منظور پاپڑ جو آپ کا پن دادن خان کا ہے جو کبھی بھی باہر نہیں گیا،
کبھی وہ کراچی نہیں گیا, کبھی وہ جہاز پہ نہیں بیٹھا, اگر اس کے نام سے کروڑوں روپے باہر سے وہ بھیج رہا ہے allegedly, تو کیا ہمیں اپنے منی لانڈرنگ کے قوانین کو ریویو نہیں کرنا چاہیے؟ جو میں نے کہا کہ سیاست نہیں ہے تو یہ جمہوریت ہوتی ہے. ابا, ان کی ڈیتھ کے بعد بیٹی, ان کی چلو ڈیتھ ہوگی خاون, داماد, داماد کے بعد ان کی بہن, آگے منظور ٹپی, وہ جو بھی اویس ٹپی, آگے ان کی بہن فلیال تالپور. یہ جمہوریت ہے؟ میں تو نہیں مانتا اس جمہوریت کو. بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, میڈم مریم صاحبہ, اپنا حمزہ, اس کے بعد کیپٹن صفدر ان کے داماد, ان کے بھائی, آگے وہ بھی ایم این اے. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟ میں تو نہیں مانتا اس کو جمہوریت. جمہوریت تو ہے جمہور. تو اگر آپ حکومت میں رہ کے حکومتی مشینری کو استعمال کر کے, گڈ نیچر کمپنی میں شہباز شریف صاحب پہ الزامات ہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سٹاف کو, نثار گل کو, مسیح کرامت مسیح کو استعمال کر کے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے, اور آج کا قانون اس کو کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتا. تو آج پاکستان میں جو قرضے ہیں, پاکستان میں جو مہنگائی ہے, پاکستان کے جو گزارا نہیں چل رہا, اس کے پیچھے تو یہ لوگ ہیں. تو میں کیسے بیٹھ کے آپ کو, غریب بندہ جو 50,000 کی چوری کی ہے وہ تو جیل جائے, لیکن جس پہ اگر منی لانڈرنگ کا الزام ہے وہ اصولی اختلاف. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اس وقت جو ویورز ہیں نا وہ آپ کی بات سن کے کنفیوز ہو رہے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, میں آپ سے بالکل نہیں کہتی کہ اگر آپ نے چوری کی ہے, میں نے چوری کی ہے, یا کسی اس ملک کے ایلیٹ نے کی ہے تو اس کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. میں تو اس ایگزسٹنگ قانون ہے, گزارش سن لیجیے, آپ چوری کا الزام لگائیں, آپ اے ایس آئی کو کنونس کریں, اب آپ زیادتی کر رہے ہیں نا بھائی صاحب, آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. میری گزارش سن لیں. ہمارے قوانین موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کا اطلاق غلط ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے بالکل نہیں کہہ رہی کہ آپ اس ملک میں جو ہے یکساں قانون سب کے لیے مت بنائیے. میں کہہ رہی ہوں اس قانون کا جو اطلاق ہے جب وہ غلط ہوگا, جب 780A بھینس چوری میں بھی جائے گا, جب 780A جو ہے وہ اگر کوئی 780A کے کریٹر سے بات کریں. سر اب دیکھ لینا, کریٹر سے نہیں میں بات کر رہی, جس سے 780A امیجن کیا, اس کو چلایا, اس پہ بات کریں. میں تو آپ سے صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اس ملک میں قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے, اور ہو بھی رہا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا, I don't want to dwell into those details. سر سنیں, شاہدرہ میں جو مقدمہ درج ہوا, فرد واحد کے کہنے پہ سیڈیشن کا مقدمہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. غلط ہوا تو دیٹ مینس کہ آج بھی یہ ہو رہا ہے. اب میں شاہدرہ پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک پاکستان میں 7,000 تھانے ہیں, اس میں روز 14,000 FIR ہوتی ہیں. آپ اور میں کیوں نہیں بولتے جب وہ ABCD ہو؟ سر آپ مجھے اجازت دیں, کیونکہ وہ ABCD ہمارے سامنے نہیں آتے نا, جو روز جو غلط FIR ہوتی ہیں, جو روز غلط ہوتی ہیں ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں, آ گئے, کسی نے اس کو آن نہیں کیا. نہیں ایک سر, کسی نے نہیں کبھی آج وہ ختم بھی ہوگا. نہیں, وہ فیاض چوہان صاحب نے تو کہا ایسے ہی ہوگا, پھر وغیرہ وغیرہ. گورنمنٹ کی پالیسی تو نہیں ہوتی نا, گورنمنٹ ہے نا, وہ 500 لوگ ہوتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں, وہ آپ کا انفارمیشن منسٹر, کسی نے اون نہیں کیا ہے. انفارمیشن منسٹر, یو کین ناٹ سے یہ انہوں نے اون نہیں کیا. اب ایک سیکنڈ, آپ نے کہا جی بیٹی داماد فلان ڈھمکان, یہ بات نا مجھے 2013 کے الیکشن سے پہلے بہت آپ کی جو ہے وہ اچھی لگتی تھی, لیکن جب آپ موروثی سیاست کو خود ہی جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب کا خاندان, فلانے کا خاندان, I don't want to go into the details, اب بھی آپ کو زیب نہیں دیتا. اب میں ذرا ایک آپ سے کوئکلی صرف اگر ایک جملہ بولنے دیں, ٹاپ کی پارٹی کی بنیاد, پارٹی کا کنٹرول, اور آپ بات کر رہے ہیں انڈیویجولز کے جو پارٹی کے آنسریبل ہیں. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ سب بادشاہ ہیں, کسی کو آنسریبل نہیں. اب اس میں چینجز آ گئے نا, پہلے تو موروثی سیاست تھی بری, اب آپ نے کہا ifs and buts کے ساتھ نہیں, ifs and buts ہے ہی وہ کہ جو آپ کی پارٹی کے سربراہان اپنے گھروں میں ساری کچھ رکھتے, سارا فیصلہ ان کا, الٹیمیٹ منی لانڈرنگ کے بینیفیشری وہ کریں. تو کیسے جنرل صاحب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب, بیکاز پروگرام کے بالکل آخری حصے میں جا رہے ہیں, اور اگین میں جی بی کے الیکشن بھی جو ہے ہمارے سامنے ہے. کل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ دوبارہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ شاید کسی اور فارم میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آن کھڑی ہوگی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, ان میں کس طرح اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویوز پہ لینا چاہوں گی. دیکھیے, ایک تو بڑا واضح ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت پہ یہ جتنا بڑا حملہ یہ ہے, یہ شاید کشمیر میں اگر حملہ ہوتا تو اتنا بڑا خطرناک نہ ہوتا میرے لیے, تو اس کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں. دشمن میرے سامنے ہے, یہ دشمن میرے اندر بیٹھا ہوا ہے
जो मुझे मजहबी मुनाफरत की बना पर या मजहबी तफरकात की बना पर जो मैं तकसीम कर रहा है, और जो मैं आप देखिए मुहर्रम के दिनों में हम तकरीबन खून खराबे की तरफ पहुंच गए हुए थे। ये हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए, ये सबने मिलकर तकरीबन कर्ज को संभाल, लेकिन फिर ये जारी है। अब इसमें जो आपके मुल्क के जय्यद उलमा हैं, जो सियासी नहीं है, प्लीज उनको बीच में मत लाइए। जो सियासी उलमा है उनकी बात रहने दीजिए। जो बाकी आपके जय्यद उलमा हैं, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को, उनको वाज़ेह लोगों के सामने लेके आइए, और वो लोग आके जो नैरेटिव आपको पेश करेंगे शायद वो एक्सेप्टेबल होगा लोगों को। मेरी और आपकी बात शायद लोग ना सुने। नंबर 2, जो मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्रॉस द बोर्ड सबको जिम्मेदारी देनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले जब ये सारी मुहिम शुरू होगी तो इस चीज पे बार बार इनको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वोलाटाइल है वो। और वहां पे मोदी साहब ने 2015 में 15 अगस्त को बड़ा खड़ा होकर बात ऐलान किया था कि मैं ये कर सकता हूँ, और ये हो रहा है पाकिस्तान में। तो मेरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी ओनरशिप लेके इसको यहाँ पर अगर ये अपने आपस जो भी इनके आपस इख्तलाफात हैं एक तरफ रखकर, कम से कम तीनों जो मेजर पार्टीज हैं वहां पे जो स्टेक होल्डर जहाँ पे लड़ रहे हैं वहां पे, वो तीनों की लीडरशिप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये बात करना शुरू करे, गिलगित में, स्कर्दू में, 3-4 जगहों पर, तो ये बात होगी वहां पे। और फिर वहां की जो लोकल जो लीडरशिप है, जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखती है, उनको ऑन बोर्ड लीजिए। ये जब तक आपके साथ नहीं आएंगे ये खतरा बढ़ेगा बीच में। और आम आदमी को इस खतरे से बचाने के लिए, क्योंकि आम आदमी इतना सोचता नहीं है, वो भी जज्बाती है, जज्बाती लगाव है इसका, उसको बचाने के लिए इन सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, इसको हम सुबह शाम मतून करते रहते हैं, वो तो अपने काम पे लगी हुई है, लेकिन सिर्फ उसके अकेले बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं जरा क्विकली मुसद्दिक साहब, लास्ट 1 मिनट रह गया, आप इस पे क्या तजवीज़ देंगे, इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? देखिए 3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। नंबर 1, हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा। ये जिस तरह भी चाहे कवानीन के अंदर, चाहे उनके इतलाक़ में, जो हम अपना एक नुक्ता नज़र, एक यूनिफाइड नुक्ता नज़र उसको आगे बढ़ाते हैं, उससे जो चीज़ ब्रीड करती है वो इंटॉलरेंस है। और अगर आपने इंटॉलरेंस को ख़त्म करना है तो आपको डाइवर्सिटी को, कि मुख्तलिफ लोग हैं, उनका नुक्ता नज़र ऊपर नीचे हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है, उससे हमें ऐसा कोई पर्सनली थ्रेटन नहीं फील करना चाहिए। तो हमें अपने कवानीन में, अपने रवैयों में मिल बैठ के बातचीत करने में डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा, टॉलरेंस को बढ़ाना होगा, और इंसानी जो फ्रीडम्स हैं उनको सेलिब्रेट करना होगा। सेलिब्रेट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू क्लोज, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर एंड क्लोज द प्रोग्राम। सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल। ये आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुसद्दिक साहब आपका, और अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।